बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। हमारा आज का जो दिन होता है ये उन लोगों के लिए होता है जो कि हमें कॉल कर सकते हैं, और वो लोग ख़ास तौर पे नहीं बल्कि यकीनन सिर्फ उन्हीं को कॉल करना चाहिए जिनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है या समझ में नहीं आ रहा और वो साहिब औलाद होना चाहते हैं। अब जब ये मैं बात कहता हूँ साहिब औलाद होना चाहते हैं, उन लोगों से ज़रूर मशवरा कर लीजिएगा एक दफ़ा जो साहिब औलाद नहीं है कि अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों में से कितनी बड़ी नेमत है। आप उस शख्स के पास जाएं जो कि आपकी ज़रूरत को पूरा कर दे, आपकी हाजत को पूरा कर दे, तो आपको कितना अच्छा लगता है। शख्स एक अच्छा मशवरा दे दे कोई, आपको कितना अच्छा लगता है वो शख्स। आप ज़िंदगी भर अगर आप में हया है तो आप उसके एहसान को कभी नहीं भूलते। आज हमारे पास जो शख्सियत हैं और हमेशा होती हैं, अल्लाह ताला उनको अजर दे और इस्तकामत दे कि वो इस काम को हमेशा जारी रखें। लोगों की झोलियों को औलाद के साथ भरना जो है ये बहुत बड़ा काम है। डॉक्टर साजिदा शाहनवाज, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं डॉक्टर साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, ये काम करते हुए मज़ा आता है कि लोगों की झोलियाँ भर रही हैं? मैं आपको बताऊं, ये मेरा पैशन है, जुनून है। वाह। मैं जिंदगी ये काम नहीं है, ये जुनून है। मेरा जुनून है। मुझे लाइफ में मैं आज भी, मेरा एक अरसे से मैं रात को 3 बजे सोती हूँ, और मैं, आप पूछें कि मैं क्या करती हूँ, मेरा जुनून ये होता है कि मैं रोज़ाना रात को जो नई स्टडी, नई रिसर्च, जो चीज़ आई है मैं वो पढ़ती हूँ। ये मेरा नशा है, जैसे लोग कहते हैं ना एडिक्शन होगी किसी बंदे को, ये मेरी एडिक्शन है। कैसा अजीब तजर्बा होता होगा खाली झोलियों को भरा हुआ देखना। और जब कोई पेशेंट ऐसी खुशी की खबर लाता है ना, तो आप समझे कि मैं कितने कितने दिन उससे सरशार रहती हूँ। क्या बात है। और वो खुशी जो है वो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। शफात रसूल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हज़रत खैरियत से हैं? अल्लाह का। हजूर, आप लोगों का कोई देन नहीं है जो आप कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन क्या समझेंगे डॉक्टर साहबा, लोगों की खाली झोलियों को औलाद से भर देती हैं। कमाल तजर्बा नहीं है ये? बहुत बड़ी खिदमत है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, बशिरू वला तुनफ़िरू यस्सिरू वला तुअस्सिरू। लोगों को बशारतें सुनाओ, अच्छी खुशखबरियाँ दो। और इसीलिए नबी पैगम्बर भी आते हैं। लोगों में मायूसी और नफ़रत ना पैदा करो, आसानियाँ पैदा करो, लोगों के लिए मुश्किल पैदा ना करो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म के मुताबिक ये बहुत बड़ी उम्मीद और आस उन जोड़ों के लिए कि जो बिल्कुल मायूस हो चुके होते हैं और फिर सारी ज़िंदगी उसी मायूसी में गुजारने का फ़ैसला कर चुके होते हैं। और फिर अगर आप हद अदब को पार ना करूं तो ये कहूँ कि लोगों की 2-2 टके की सुनते हैं। जी हाँ, isn't it? कितने कम ज़र्फ़ लोग हैं हम। जी, वो तो हमारे यहाँ एक है कि नेकी करने के बाद वो कहते हैं कि उसको कुएं में फेंक देना चाहिए। बहरहाल मायूस माशरा और नाकाम माशरा, भूख और प्यास और तंग दस्ती के हाथों शिकार माशरे में किसी एक इंसान या एक जोड़े के ज़िंदगी में एक उम्मीद, एक खुशखबरी पैदा कर देना, क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। क्या बात है, क्या बात है। और ये बात जो है, जी डॉक्टर साहब, आप लोगों की बात सुन के, सॉरी मैं बोलना चाह रही थी क्योंकि फिर नई बात शुरू हो जाती है, क्योंकि आपने कहा ना कि उस 2 टके की बात सुननी पड़ती है, नेकी के रास्ते में ताने सुनने पड़ते हैं। तो मैं सिर्फ एक बात कर रही हूँ कि जब इंसान, हर इंसान का एक महबूब है ना, ठीक है, इश्क जो होता है वो महबूब को देख के होता है। क्या बात है। जब आपकी नज़र उस महबूब पे है ना कि जिसने आपको अजर देना है, तो फिर ये रास्ते की कोई बातें नहीं होती। मुझे कभी आप यकीन करें कि मैं आज आपने बात की है तो कभी कभी मेरा बड़ा दिल दुखता है कि मुझे लोग बाज़ दफ़ा मेरे फेसबुक पेज पे लिख देते हैं कि ये सब फ्रॉड है। अगर मैं किसी को कह दूं कि मैं दूसरी दफ़ा तुम्हारा फ्री करूंगी, तो लोग, दूसरे डॉक्टर्स, हमारे कुलीग्स, वो कहते हैं फ्रॉड करती है इसीलिए तो दूसरी दफ़ा तुम्हें फ्री कह रही है, वरना फ्री नहीं होता। तो मैंने इस चीज़ पे, मैं बिल्कुल अकेली थी, तनहा थी। आप लोग तो मुझे आज मिले, ये प्लेटफॉर्म तो मुझे आज मिला है। तो मुझे वो मैं नात सुना करती थी कि तेरी रहमत का ये एजाज़ नहीं तो क्या है, कदम उठे तो ज़माना मुझे रास्ता दे दे। कि जब ये चीज़ें मैं देखती हूँ ना कि इंसान सिर्फ जब अपने रब की रज़ा के लिए करता है, तो उसको जब तकलीफ़ आ रही हो ना,
تو سمجھیں کہ اس کی لذت ہی اور ہے. کیا بات آپ انجوائے ہی اس نیکی کو تب کریں گے جب آپ کو لوگ راستے سے آپ کو گندا کریں. آپ نے جیت لیا, یقین کمال بات ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ایسے ہی رکھے. کیا بات ہے. اور میں اس چیز کو بڑا انجوائے کرتی ہوں جب لوگ اس چیز پہ غلط کہتے ہیں. تو میرے لیے, میں نے آپ کو کہا نا کہ خوشیاں وہی ہیں جب وہ لوگ, جب اللہ کے بندے راضی ہوتے ہیں. کیا بات ہے. میں ایک بات اس میں صرف شامل کرتا چلوں, جو ہمارے پاس کالر اس وقت ویٹ کر رہے ہیں. پہلے 5 کالر جو ہیں وہ ڈاکٹر صاحب نے ہم سے ایک ڈیل کی ہوئی ہے, یہ پیکج ڈیل ہے کہ جو پہلے 5 کالرز ہوں گے ان سے ڈاکٹر صاحبہ فری کریں گی. ان کو صرف اپنی میڈیسنز جو ہیں ان کے خرچہ دینا پڑے گا, باقی نہیں. لیکن ایک چھوٹی سی بات جو ہے وہ اپنے سننے اور دیکھنے والے سے کہوں, آپ نے پچھلے ہفتوں میں یہ پروگرام دیکھا جس میں کہ وہ پہلی کامیاب خاتون جو ہے اس سے آپ کی ملاقات ہوئی, جس نے کتب آن لائن میں کال کیا اور ڈاکٹر صاحبہ نے اس کی جو بھی اسسٹنس ہو سکتی کی. اور وہ پچھلے جب وہ پروگرام میں آئی تھی تو وہ اس وقت 5 ویک کی وہ پریگننٹ تھی. میں ان بچوں اور ان بچیوں سے خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں جو کہ انتہائی سڑے ہوئے بہودہ قسم کے اور تقریباً گالی گلوچ کے ساتھ SMS کر کے, جنہوں نے ابتدائی دنوں میں خاص طور پہ, ڈاکٹر صاحبہ کچھ میں نے آپ کو میسیجز فارورڈ بھی کیے تھے جو کہ بڑے نیگیٹو قسم کے تھے. اگر آپ خاموشی کے ساتھ پازیٹیو سوچتے ہوئے ہلکا سا صبر کر لیتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ آپ بھی اس لائن میں کھڑی ہوتی جن کو اللہ جھولی بھر کے دیتا. خدا کے واسطے اگر کوئی تکلیف آتی ہے راستے میں تو اس کو بھی انتہائی خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کر لیجئے. اللہ تعالیٰ آسانیاں کرتا ہے اور ثانیہ ہی کرتا ہے, اللہ اور کچھ نہیں کرتا. اللہ نے ظلم اپنے پہ حرام کیا ہے, اس لیے انتظار کر لینا جو ہے پیشنس کے ساتھ بغیر رائے دیے بڑی عبادتوں میں سے عبادت ہے. عالیہ ہمارے ساتھ. السلام علیکم عالیہ بیٹا. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, اللہ کا شکر میرا پتر. جی سر, وہ نا میں ڈاکٹر سعادہ کے پاس گئی تھی 19 مئی کو, آپ کا پروگرام دیکھا تھا. تو میں پھر ان کے پاس گئی تھی. ان کے پاس میں نے چیک اپ کروایا اپنے ہسبینڈ کا. تو انہوں نے پھر میڈیسن وغیرہ دی ہیں, وہ ہم کھا رہے ہیں. اب ہم نے 10-15 دن تک پھر جانا ہے. آپ یہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ میڈیسن کھا کے پھر آپ لوگوں نے آنا ہے. اچھا. تو وہ انہوں نے اسٹیم سیل کے بارے میں کہا تھا. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کے پروگرام کے آپ کے تعاون سے اگر یہ چلو یہ کہ ہم فری تو نہیں میڈیسن کا, یہ کہ میڈیسن چلو ہم کر لیں, اگر فری ہو جائے تو اس سے اچھی تو بات ہی نہیں ہے. چلو میڈیسن افورڈ کر رہے ہیں, لیکن یہ باقی میں مجھے لگا ہے کہ کاسٹلی زیادہ ہے, کیونکہ 5 لاکھ میں نے سنا ہے پروگرام میں 4-5 لاکھ, اتنا ہم افورڈ نہیں کر سکتے. آپ پلیز ڈاکٹر صاحب آپ کتنا افورڈ کر سکتی ہیں بیٹا, آپ یہ بتائیے. میں یہ کہ چلے ان کی میڈیسن جو ہے فیس وغیرہ وہ افورڈ کر سکتی ہیں, لیکن وہ فیس تو آپ سے لے ہی نہیں رہی نا. نہیں, فیس تو چھوڑنا میرے لیے بہت آسان ہے. وہ نہیں, فیس نہیں لے رہی. آپ افورڈ کتنا کر سکتے ہیں ایمانداری سے تم نے بتانا ہے, بالکل اس میں کوئی جھوٹ کا عنصر نہیں ہونا چاہیے. چلے ٹھیک ہے, میں ایمانداری سے بتاتی ہوں کہ میں 1-1.5 لاکھ کر لوں گی. ٹھیک ہو گیا. آپ جتنا کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں نا وہ آپ نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے. باقی ڈاکٹر صاحب سے آنکھیں ملائے بغیر میں آپ کو کہہ رہا ہوں, ڈاکٹر صاحب نے آپ کو فری کر دینا ہے. تو اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ جو آپ ایمانداری سے کر سکتی ہیں وہ آپ نے پتہ ہے کیوں کرنا ہے. یہ آپ کے توسط سے میں سب کو کہہ رہا ہوں, کیونکہ جب آپ کنٹریبیوٹ کریں گے نا تو آپ کسی اور کا حق نہیں مار رہے ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ اگلا آپ سے زیادہ ضرورت مند ہو سکتا ہے کوئی ایسا شخص ہو جو کہ 1 لاکھ روپیہ بھی افورڈ نہیں کر سکتا. اس لیے ایمانداری کے ساتھ جو آپ کر سکتے ہیں اس کو ضرور کیجئے تاکہ کسی اور کا حق نہ. دیکھیے کمال بات ہے, یقین کیجئے, میں حلفاً یہ کہہ رہا ہوں, یہ معجزے سے کم نہیں ہے, یہ کوئی سائنس نہیں ہے, یہ معجزہ ہے. اتنا بڑا معجزہ جب ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر کوئی بھی خلش جو ہے نفس کی, کوئی خلش جو ہے نیت کی, زبان کی, وہ نہیں ہونی چاہیے. ہر چیز برکت کے لیے ہونی چاہیے. آپ جو بھی کریں وہ پوری ایمانداری سے کریں اور خدا سوائے رحمت کے اور کچھ بھی نہیں کرے گا انشاءاللہ. جو آپ کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں وہ آپ ڈاکٹر صاحبہ کو بتا دیجئے جا کے کلینک پہ, اور باقی جو کچھ ہوگا وہ ڈاکٹر صاحبہ خود کر لیں گی. وہ چاہے اپنے ابو سے مانگ کے لائیں سرگودا میں سرگودا میں نا ہمارے ساتھ سرگودا میں وہ شاہنواز صاحب سے چاہے مانگ کے لائیں, انہوں نے وہ کر لینا ہے. اور یقین کیجئے میں یہ بات بھی ان سے آنکھیں ملائے بغیر کہہ رہا ہوں, ان کے والد نے وہ کر دینا ہے جو انہوں نے ان کو کہنا ہے. وہ اللہ کے ولی, ڈرنے والے اللہ سے لوگ ہیں. آپ بھی ان لوگوں میں سے بنیے جو لوگوں کے لیے آسانی کا راستہ پیدا کریں. السلام علیکم بیٹا. جی رفت میرا پتر. جی میرا ہے کہ سوال کہ 4 سال ہونے والا ہے, میرا بیبی نہیں ہے. کتنے سال ہونے والے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کا جرم کمزور ہے, بیبی نہیں ہو سکتا.
کس کے جرمز کمزور ہیں, آپ کے یا آپ کے ہسبینڈ کے؟ ان کے بھی 5 پوائنٹ ہیں. اچھا میرا چندہ, میں ایمانداری سے نا رفت تمہاری کوئی بات سمجھ نہیں پا رہا ہوں. ایک تو تم صاف بولو اور ایک تم ذرا اونچا بولو, اس میں حیا کی تو بات نہیں ہے. تم صاف مسئلہ بتاؤ کیا کہہ رہی ہو تم. جی میرے 4 سال ہو گئے سر. شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں, بس اتنا ہی سمجھ میں آتا ہے. جی 4 سال ہو گئے ہیں, بیبی نہیں ہے. اچھا. اور نا وہ ڈاکٹر کو دکھایا, وہ کہتے ہیں جرمز آپ کے کمزور ہیں تو بیبی ناممکن ہے ہونا. اچھا, ڈاکٹروں نے آپ کے شوہر کو کہا ہے کہ جراثیم کمزور ہیں؟ مجھے کہا سر. آپ کو کہا ہے؟ نہیں بنتے ہوں گے نا. ٹھیک. دکھایا ان کو 65 پوائنٹ ہے. آپ کس جگہ رہتی ہیں؟ میں بہاولپور میں رہتی ہوں. بہاولپور میں رہتی ہیں؟ بہاولپور میں. تو آپ لاہور تشریف لا سکتی ہیں؟ جی لا سکتے ہیں. آپ کا شوہر بھی آ جائیں گے؟ جی وہ آ جائیں گے, ان سے کہوں گے تو وہ بھی آ جائیں گے. تو کوئی ایسی بات ہے جو آپ کی وہ نہیں بھی مانتے؟ نہیں سر, وہ NGO میں کام کرتے ہیں نا, تو پرائیویٹ جاب ہے, اس لیے ذرا مشکل ہوتی ہے چھٹی دینا نا. تو آپ نے یہاں سے ڈاکٹر صاحبہ کا نمبر لینا ہے, وہ آپ کو جو نمبر دیں گی آپ نے اس نمبر پہ اپوائنٹمنٹ لے لینی ہے, اور جو اپوائنٹمنٹ ملے اس اپوائنٹمنٹ پہ آپ نے لاہور تشریف لے آنا ہے. ڈاکٹر صاحب ایسا ہی ہے, اپوائنٹمنٹ کے بغیر آنا جو ہے وہ نہیں, اپوائنٹمنٹ ضرور لیں, اس لیے کہ میرے لیے مشکل ہوگا, کیونکہ ڈاکٹر صاحب لاہور میں ہوں نہ ہو وہ ایک ایشو ہوگا. اپوائنٹمنٹ لیجئے بیٹا اور آپ آئیے. آپ ہماری دوسری کالر ہیں؟ جی دوسری کالر ہے. ماشاء اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحبہ کو بھی یاد ہوتا ہے, ڈاکٹر صاحب نے 5 کالر جو ہے نا وہ گننے ہیں کہ 5 کالر کس وقت پورے ہوئے. 5 کالر جو ہیں ان کے لیے ڈاکٹر صاحب نے اپنی سروسز جو ہیں وہ بالکل فری آف کاسٹ رکھی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو لیب کی بھی کوئی کاسٹ نہیں ہے. واہ ڈاکٹر صاحب, یہ شفاعت بھائی آپ کو مطلب حیرت ہوتی ہے کہ آج کے زمانے میں افراتفری کا دور ہے, بلکہ نیب زدہ اور نیب زدگان کا دور ہے, اور اس دور کے اندر ایک شخص جو ہے وہ اپنی سروسز اور اتنی اعلیٰ سروسز جو کہ دنیا میں مہنگی ترین سروسز ہیں, وہ کہتے ہیں میں اپنی کنسلٹنسی مفت دے رہا ہوں. ڈاکٹروں کی فیس جو ہے وہ اس وقت سمجھ سے بالا ہے. ڈاکٹر کے پاس جائیں تو 1000, اگلی دفعہ جائیں تو 2000, اب تو 2500 فیس ہے ڈاکٹروں کی. علامہ صاحب اس وقت عام طور پہ جو یہ پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں نا, ان میں رات کو 1 سے 3 بجے صبح تک ڈاکٹر جو ہے وہ پریکٹس کرتے ہیں. پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ ساری رات ان کا رمضان ہی نہیں ختم ہو رہا ہوتا, ان کا رمضان جاری ہے اور وہ صبح تک کر رہے ہیں, اور ایوریج فیس جو ایک کنسلٹنٹ لے رہا ہے وہ تقریباً 3000 لے رہا ہے. اور میں بڑے ادب اور معافی کے ساتھ, آپ کے استادوں میں سے وہ استاد تھے, اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے, اس وقت تک انہوں نے وہ بہت کام کیا. اس وقت تک اسکن کا کوئی بہت بڑا ڈاکٹر لاہور شہر کے اندر تھا نہیں, تو میرے چچا کے وہ دوست تھے, تو چچا نے ایک دفعہ اسکن کے ایک مسئلے کے لیے بھیجا. یہ باقاعدہ ان کا پوسچر تھا, وہ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک ہاتھ ادھر تھا, تو وہ ایک ہاتھ میں فیس لیتے تھے, ایک ہاتھ سے نسخہ لکھتے تھے, پیسے اندر رکھتے تھے, اور اگلا پیشنٹ سامنے کھڑا ہوتا تھا. اور میں نے ان کو کبھی ان کی کلینک کو بند نہیں دیکھا, وہ ہمیشہ کھلی ہوتی تھی. تو یہ لوگ بھی تو گزرے ہیں نا, اور یہ بڑے بزرگ لوگ گزرے ہیں, لیکن ایسے لوگوں کو ڈاکٹر صاحبہ جس طرح کا کام کریں گے, یہ کام دنیا کے اندر. ڈاکٹر صاحبہ آپ فرمائیں پہلے. مجھے بات یہ آپ کی باتوں سے یاد آئی ہے کہ آج میں لوگوں کو ایک چیز بتاؤں. ایک ہے پیسے کی ڈپریشن, پیسہ زیادہ ہونے کی ڈپریشن, پیسہ زیادہ ہونے کی ڈپریشن. یہ اتنی بڑی ڈپریشن ہے کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے نا کہ یہ کیا ہے تو لوگ اپنے پاس جمع کرنا بند کر دیں. پیسہ ہونا بھی ڈپریشن ہے, پیسہ زیادہ ہونا بھی ایک طرح کی ڈپریشن میں انسان کو مبتلا کرتا ہے, جب وہ اس کے استعمال کے لیے سوچتا رہتا ہے کہ میں اس کو استعمال کہاں کروں. اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں. بڑی نئی بات کیا میں آپ کو بالکل صحیح بات بتا رہی ہوں کہ وہ جو ڈپریشن ہے وہ اتنی سخت والی ڈپریشن ہوتی ہے کہ آپ کا سب سے بڑا, لوگوں کو اگر پتہ چل جائے کہ ہم کیسے ینگ رہ سکتے ہیں. ایجنگ پروسیس سب سے زیادہ, سب سے پہلے ایجنگ آتی کیسے ہے؟ سب سے پہلے ایجنگ جو ہے وہ آپ کے ریپروڈکٹیو سسٹم کو خراب کرتی ہے. اور جن لوگوں میں جو میڈیوکر لوگ ہوتے ہیں, اس کے اوپر ہم نے باقاعدہ طور پر سٹڈی کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کا ریپروڈکٹیو سسٹم زیادہ دیر کام کرتا ہے. جو لوگ جو متوسط گھروں کے لوگ ہیں, ایوریج ہیں, ان کا ریپروڈکشن زیادہ ایج تک چلتا ہے, ان کا ریپروڈکٹیو سسٹم زیادہ کام کرتا ہے. جو لوگ بہت پور ہیں ان میں بھی, یعنی جن کی ضروری
ضروریات ہی نہیں پوری آ رہی. ان لوگوں میں بھی ریپروڈکٹیو سسٹم جلدی ایجنگ کرتا ہے, اور جو لوگ بہت زیادہ جن کے پاس پیسہ ہے, جن کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم اپنے پیسے کا یوز کیسے کریں. آپ کی بات سے مجھے ایک بہت بڑے ہمارے سیاستدان ہیں وہ یاد آ گئے, لیکن میں ان کا نام نہیں لیتا. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, اور پہلی دفعہ یہ بات میں نے سنی ہے اگر لوگوں کو یہ بات پتہ چل جائے پیسہ بھی کتنی بڑی ڈپریشن ہے اور ریپروڈکٹیو سسٹم پہ یہ اثر ڈالتا ہے. ڈاکٹر صاحب میں نے اپنے آپ کو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب میں نے یہ سمجھا کہ یس اب میں شروع سے فری والا کام نہیں کر رہی, میں بہت کم کرتی تھی, فیسیں بھی لیتی تھی, ابھی بھی لیتی ہوں, یہ نہیں ہے جو لوگ پے کرتے ہیں ورنہ میرا سسٹم نہیں چل سکتا. لیکن جو لوگ ڈیزرو نہیں, جو میرا مطلب ہے جو اس کو افورڈ نہیں کر سکتے اور ڈیزرونگ ہیں, ان کی میں ہیلپ کرتی ہوں, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میرے پاس بیسک ضرورتیں ہیں, اور مجھے اس چیز کا بھی پتہ ہے کہ اس سے اوپر میں گئی تو پھر میں گنجی بھی ہو جاؤں گی, بوڑھی بھی ہو جاؤں گی, اور ناکارہ بھی ہو جاؤں گی. گنجے کا لفظ ڈاکٹر صاحب کو استعمال کرنا نہیں چاہیے تھا, لیکن کر لیا. واپس آتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ ڈپریشن جو ہے کیا وہ ریپروڈکٹیو سسٹم پہ نقصان کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتے. واپس آئیے, اس کی بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بات کر رہی تھی کہ جو پیسہ ہے یہ بھی ڈپریشن دیتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو بات جو ہے وہ ہدیہ کر رہا ہوں. امام شافی جو ہیں ان کو ان کی والدہ نے بھیجا پڑھنے کے لیے, اور ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا. امام شافی جو تھے یہ یتیم تھے, تو مدرسے میں بھیجا پڑھنے کے لیے کہ آپ جائیں اور پڑھ کر آئیں. تو جب وہ پڑھ کے واپس تشریف لا رہے تھے تو امام شافی نا ایوریج سے زیادہ انٹیلیجنٹ تھے. ادروائز دنیا کے معاملات میں بھی نا ان کی سمجھ اور بوجھ جو تھی وہ عام شخص سے, عام فہم جو تھا ان کا بہت زیادہ تھا. تو انہوں نے بڑی چھوٹی عمر میں جو ہے وہ کاروبار بھی ساتھ کرنا شروع کر دیا. تو ان کی والدہ جو ہیں وہ مدینہ سے باہر نکلی, تو اپنے بیٹے کو جب واپس آ رہے تھے تو ان کو ریسیو کرنے کے لیے باہر آئیں. خالہ ساتھ تھیں, تو ایک پہاڑی پہ بیٹھ کے وہ کاٹی پہ بیٹھ کے انتظار کرنے لگے. تو دور سے ان کو قافلہ آتا ہوا نظر آیا جو کہ اونٹوں کا تھا اور سامان سے لدا ہوا تھا. تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کس کا قافلہ ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ تمہارے بیٹے کا ہے, امام شافی کا یہ قافلہ. تو انہوں نے کہا یہ کیا کام کیا اس نے؟ تو وہاں پہ اس کو ریسیو کرنے کی بجائے کہ بیٹا اتنے سالوں بعد آ رہا ہے, وہ وہاں سے چلی گئیں. خالہ سے پوچھا تو امام شافی نے کہا میں نے تو رزق بالکل حلال کمایا ہے. ماں کے پاس گئے تو ماں کا جملہ کیا خوبصورت تھا. ماں نے کہا میں نے تجھے حدیثیں اکٹھے کرنے کے لیے بھیجا تھا, مال اکٹھا کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا. یہ جو مائیں تھیں نا, مجھے اس کی بھی معاشرے میں بڑی کمی نظر آتی ہے کہ مال اکٹھا کرنے میں ہم بچپن کی نرسری کلاس سے شروع کرتے ہیں اور قبر کی آخری دن تک ہم یہی اکٹھا کرتے رہتے ہیں. آخر میں جب جاتے ہیں تو وہی, کیا خوبصورت بات ہے ایک دوست نے بتائی ہمیں. اس نے کہا جب آتے ہو تو دوسرے نہلاتے ہیں اور دوسرے کپڑے پہناتے ہیں, جب جاتے ہو تو دوسرے نہلاتے ہیں اور دوسرے کپڑے پہناتے ہیں. دونوں طرف جو ہے وہ اتنی محتاجی اور یہ اوقات آپ کی درمیان میں جو ڈاکٹر صاحب کون کون سے وہ فیکٹرز ہیں جو انسان کو بے اولاد رکھتے ہیں؟ مثال کے طور پہ اگر آپ فرمائیے ڈپریشن ایک ہے, اور کیا چیزیں؟ اور بعض فزیکل فیکٹر ہیں. فزیکل فیکٹر جیسے سب سے بڑا جو ہے اس وقت ہمارے ڈائٹری فیکٹر ہیں. ہماری ڈائٹ ایسی ہے ہمارے اندر جو یہ جیسے ابھی آپ نے دیکھا, ہم نے کچھ دن پہلے بھی پروگرام کیا, اس میں بھی 2 کالز تھیں اوویرین فیلئر کی, ٹیسٹیکولر فیلئر لوگوں میں ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ پہلے ہم سنا بھی نہیں کرتے تھے اس طرح کے مسائل پہلے, یا تو یہ تو اور ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی. میرا خیال ہے کہ ڈائگنوسس بھی نہیں تھا, اور دوسرا ڈائٹ کا افیکٹ تو ہے, یہ تو پکی بات ہے, ڈائٹ کا تو افیکٹ ہے. ڈائٹ ہماری ٹھیک رہی ہی نہیں. ہمارے پاس کچھ بھی آپ دیکھیں, کوئی چیز ایسی ہے جو ہم پیور کھا رہے ہیں, ہم کہتے ہیں جی ویجیٹیبل لینی چاہیے, ہوا بھی پیور نہیں ہے. نہیں تو ویجیٹیبلز بھی ہمارے پاس پیور تو نہیں آتی, وہ کیمیکل والی آ رہی ہیں. گندے پانی کی, وہ جو جتنا گندا پانی ہوتا ہے اس میں ویجیٹیبل فلرش کرتی ہیں, وہ اگر کھا رہے ہیں. اس پہ یہ کمال بات نہیں ہے, یہ عاجزی سے پوچھ رہا ہوں, اسے تانا نہ سمجھیے گا, یہ معافی مانگ کے پہلے ہی پوچھ رہا ہوں آپ سے. سب سے زیادہ جمعے کا رش پاکستان میں, سب سے زیادہ حج کا کوٹا ہم لڑ کے لیتے ہیں. اس دفعہ ہم نے 1.25 لاکھ لوگ زیادہ لیے ہیں. عمرے پہ جانے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ کوئی ہمیں پیسے دے دے, ہم نے عمرے پہ جانا ہے. کمال لوگ ہیں کہ تبلیغ پہ ایک سال میں کم از کم 40 لاکھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. 21 کروڑ کی آبادی میں آدھی سے زیادہ آبادی عبادت کے اندر مصروف ہے. اس کے باوجود اس ملک میں سبزی بھی نہ آپ کو صحیح ملے.
بس آپ دیکھ لیں جن چیزوں کی میں نے نہیں دیکھنا, آپ مجھے بتائیں. میں قبول ہی نہیں کر سکتا اس سچ کو. جن چیزوں کی موٹیویشن زیادہ ہے ممبر و محراب سے, وہ کام ہو رہے ہیں. اخلاقیات کی بات ہی نہیں ہوتی. لوگوں کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ خدمت خلق کا کتنا اجر ہے. ابھی آپ دونوں بات کر رہے تھے تو بڑی پیاری بات تھی کہ پیسہ جو ہے, یہ سنا تھا کبھی پیسہ بھی ڈپریس کرتا ہے. میرے لیے بالکل نئی ریسرچ ہے. بالکل پیسہ ریسرچ کرتا ہے. میں وہ سیدنا عثمان غنی کی بات پیسوں کے حوالے سے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے کہ حضور دعا فرمائے میرا پیسہ کم ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو یہاں آتے ہیں کہ اللہ ہمیں زیادہ دے, تو تم کیوں ایسا کر رہے ہو؟ کہنے کہ حضور جب تھوڑا کاروبار تھا تو 5 نمازیں آپ کے پیچھے پڑھتا تھا. اب یہ ہے کہ وہ 5 نمازیں بھی گئیں, اب صرف جمعے کو آتا ہوں, کاروبار اتنا پھیل گیا ہے. تو 3 دفعہ انہوں نے عرض کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. چوتھی دفعہ جب بات کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیسہ کم کرانے کی دعا نہ کر, اللہ سے یہ دعا کرا کہ اللہ مجھے اور دے, اور جتنا تو زیادہ دے گا میں اتنی زیادہ تیری مخلوق کی خدمت کروں. واہ 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 واہ. میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ کی بات ٹھیک ہے کہ زیادہ پیسہ وہ بوڑھا کرتا ہے, ڈپریشن پیدا کرتا ہے, لیکن اگر اس نسخے کو سامنے رکھا جائے کہ ایک ہاتھ سے انسان اللہ سے لیتا جائے اور ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے مخلوق کو تقسیم کرتا جائے, کاروبار ہے, تو اس سے انسان ہر وقت جوان رہتا ہے. کیا بات. یہ زیادتی پیسے کی بھی انسان کی نہ فکر کو نہ صحت کو نہیں نقصان پہنچاتی. کیا بات ہے. اور وہ جو بات ہے نا کہ ہمارے میڈیا, ہمارے مساجد, ہمارے مدارس, ہر مذہبی محفل میں بات یہی ہوتی ہے کہ ہم حج کر لیں, ہم عمرہ کر لیں, ہم بیت اللہ کی زیارت کر لیں, روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دے لیں. یہ ایک اچھی باتیں ہیں. دیکھیں نا, آپ اس میں عوام کا آپ قصور نہیں کہہ سکتے. عوام تو دیکھیں جدھر آپ نے لگائی ہے ادھر لگ گئی ہے. اگر یہی ادارے, ہمارے ٹیلی ویژن ہو گئے, ہمارے رسائل, جرائد, ممبر و محراب, علماء, مشائخ, اگر یہ اخلاقیات کی درستگی پر بھی اسی طرح اگر لیکچر دینا شروع کر دیں کہ ملاوٹ جو ہے وہ اچھا نہیں ہے, ملاوٹ کرنا غلط بات ہے, 2 نمبر کام غلط ہے, چوری چکاری غلط ہے, یہ سب چیزیں حرام ہیں, حرام اکبر. ان پر اگر بات کی جائے, اور سوچ سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے بچوں کو جعلی دودھ پلا رہے ہیں, ہرگز نہیں. توبہ والی بات. اب آپ نے بات کی, انہوں نے ڈاکٹر صاحبہ نے کہ گندے پانی سے ہماری فصلیں ہوتی ہیں. آپ دیکھیں ہماری نہریں پورے پاکستان میں, ان میں سیوریج آ رہا ہے, وہ سب گند ہو گیا, اور ہر نئی جو کالونی بنتی ہے وہ سیوریج اسی نہر میں ڈال دیتے ہیں, اور پھر اسی نہر میں ہمارے بچے جو ہیں وہ جا کے نہا رہے ہوتے ہیں. انہیں اس سے کینسر ہو سکتا ہے, انہیں ہیپیٹائٹس سی ہوتا ہے. اچھا, میں ایک یورپ کے ایک ملک میں گیا, بہت بڑا وہ وینس شہر ہے, اس میں نے سوچا کہ بھی آبادی اندر ہے, پتہ نہیں وہاں پانی میں کتنا گند ہوگا. تو جب میں وہاں گیا میں نے دیکھا تو میں میکڈونلڈ سے میں نے کچھ برگر لیا اور میں کنارے بیٹھ کے کھاتا رہا. باقیوں کے بھی نام لے لیں سارے تاکہ ہم پبلسٹی کریں. اچھا, میں وہاں بیٹھ کے کھاتا رہا. میں نے دیکھا کہ میں دیکھوں سے پانی میں کوئی گند ہے یا نہیں ہے. یعنی میں آدھا گھنٹہ وہاں بیٹھ کے چائے پیتا رہا, کافی پیتا رہا, لیکن مجھے ایک جو تنکا جو ہے نا وہ بھی اس سمندر میں تیرتا ہوا نظر نہیں آیا. ہمارے یہاں تو شفاعت بھائی, میں ابھی مصر میں تھا اور یقین کیجئے سمندر کے اندر اوپر سے دیکھتے تھے تو نیچے مچھلیاں جو ہیں وہ نظر آتی تھی اور ان کے رنگ نظر آتے تھے. اتنا صاف پانی تھا, وہ کراچی کی طرح گندا پانی نہیں تھا. جب آپ جائیں بیچ پہ تو آپ کو جو ویلکم کرتے ہیں وہ لفافے کرتے ہیں پولیتھین کے جو کوڑے میں سے واپس آ رہے ہیں. کالر ہمارے ساتھ ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا. جی میں شمالہ بات کر رہی ہوں ملتان سے. جی 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 میرا پتر. صاحبہ سے بات کرنی ہے کہ میں اپنا آئی وی ایف کا ٹریٹمنٹ کروانا چاہتی ہوں. اچھا. تو ایکچولی ایسا ہے کہ میری ایج ہے تھوڑی زیادہ, ڈاکٹرز تو مجھے یہی کہتے ہیں کہ تقریباً 38 ایئرز ہے. اچھا. تو شادی میری لیٹ ہوئی, وجہ یہ کہ میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی, امی اور میں اکیلے ہیں, بھائی میرا ہے نہیں, امی کی وجہ سے نہیں کرتی ہوتی تھی میں. ٹھیک. تو شادی کے بعد فرسٹ مطلب پہلے ہی سال میں پتہ چلا کہ مجھے اندر فائبرائڈ ہے. تو ڈاکٹرز نے کہا فائبرائڈ کی وجہ سے آپ کی جو ایک ٹیوب ہے نا وہ بلاک ہے, وہ آپ کنسیو نہیں کر سکیں گے, آپ اس کو آپریشن کروائیں. تو میں نے اس کو آپریٹ کروایا, تقریباً آپریٹ کروائے ہوئے بھی مجھے 2 سال ہو گئے ہیں. تو اب آپ کی ٹیوب ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نے چیک کرائی تھی؟ نہیں, ٹیوب سے چیک کروائی, پیریڈز وغیرہ مجھے صحیح آئے ہیں. میں نے ڈاکٹرز کو چیک کروایا ہے 1-2 بار نا, وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, کہ بس آپ کا ہو جائے گا کنسیو. لیکن میں
میں پریشان اس لیے ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم گزرتا جائے گا تو کہتے ہیں کہ ایج زیادہ ہوتی جائے تو اور پرابلم. بالکل آپ کی بات بجا ہے, بلکہ آپ ابھی پروگرام سنیں, میں آپ کی بات کو نا آن ایئر بتاتی ہوں کہ ایکچولی بلال صاحب ہمارے ہاں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ سوری ٹو سے میں تمام ڈاکٹرز کو بھی اس وقت ایڈریس کر رہی ہوں کہ جب ایک پیشنٹ کا آپ کو پتہ ہے کہ پرابلم ہے, اس کی ایج پہلے ہی شادی لیٹ ہوئی, ایک اس کا فائبرائڈ بھی تھا, پھر اس کے بعد اسے کہہ دینا کہ اچھا ہو جائے گا ہو جائے گا, ہوتا کیا ہے کہ وہ خواتین بیچاری اس آس امید پہ بیٹھے بیٹھے جو ان کا فرٹیلیٹی پیریڈ ہے اس کا گزار دیتی ہیں. میرے پاس کتنے پیشنٹ ایسے آتے ہیں کہ ان میں کہ وہ بیچارے 40 ابو ہو چکے ہوتے ہیں. جس نے پیسے بنانے ہوں گے اس نے سرجری کر کے پیسے تو بنا لیے نا, قصہ ختم ہو گیا, اس نے اب آگے تو سرجری. میں نے آپ کو ایک ریکویسٹ کی تھی ایک دفعہ کہ ہم ایک پروگرام صرف اس پہ رکھیں کہ کن لوگوں کی سرجری ضروری ہے اور کن کی نہیں ہے. اس وقت آپ کو میں سما ٹی وی پہ جتنے بھی میرے سننے والے جو بھی آڈینس ہیں جو دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ہر فائبرائڈ ضروری نہیں ہے کہ اس کی سرجری کی جائے. فائبرائڈ کچھ بھی نہیں ہے. یہ سمجھیں کہ آپ نے کمرہ بنایا ہے, اس کی دیوار کے اندر آپ کو اینٹوں کے علاوہ چند ایک گولے پڑے ہوئے ہیں, وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہے, پڑے رہیں, اور بچے نے اس کمرے کے اندر آنا ہے. ہاں اگر فائبرائڈ کسی کو پرابلم کر رہا ہے, مثلا بلیڈنگ ہو رہی ہے, کسی کی بلیڈنگ نہیں رک رہی, یا بچہ حمل جو ہے وہ بار بار ہوتا ہے اور ضائع ہو جاتا ہے, تب بھی فائبرائڈ اس میں رکاوٹ. لیکن جس کو بھی کوئی ڈاکٹر کہہ رہا ہے, ابھی میرا پروگرام سن رہے ہیں لوگ, اگر کسی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ جی آپ کی سرجری ہونی ہے تو پلیز ایک دفعہ رائے ضرور لے لیں. سرجری کروانے سے بہتر ہے کہ آپ سرجری نہ کروائیں. میں بار بار کہہ رہی ہوں کیونکہ پیسہ بنانے یہ بات جو ہے نا, یہ میں بات صرف تجربے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں, میں اس دعا کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کرے کہ میں بالکل غلط کہہ رہا ہوں. ملتان کے اندر نا ڈاکٹروں کا سرجری کرانے کا نا ایک مزاج ہے. سر درد کے لیے چلے جائیں نا تو کہتے ہیں سرجری اس کا علاج ہے, ٹانگ درد ہے, زکام لگ گیا سرجری. یقین کریں وہاں پہ سرجری اتنی کامن ہے ملتان شہر کے اندر, اور لوگ کروا رہے ہوتے ہیں. ہر چیز کا علاج صرف سرجری بتا رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ فزیشین ہو. یہ ایک اوور میڈیکیشن جو ہے نا ملتان کے اندر وہ بہت زیادہ ہے. میرے بیٹا آپ یہاں سے ہمارا ڈاکٹر صاحب کا اگر نمبر لینا, اور مجھے تو اللہ کی اپنا ٹائم ویسٹ نہ کرو. آپ کے پاس آپ کا ٹائم بہت بہت کروشل ہے کہ آپ اس ٹائم میں اپنے آپ کو علاج کی طرف لے کر آؤ. یہ جو ویٹنگ پیریڈ ڈاکٹر نے کہا ہو جائے گا, یہ پروفیشنل جملہ نہیں لگتا ہو جائے گا. سرجری کرنے کے بعد ان کو چاہیے تھا کہ آپ کے باقاعدہ ٹیسٹ ہوتے جس سے پتہ چلتا کہ اووری جو ہے وہ ورک آؤٹ کر رہی ہے. یہ نا میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ سرجری اس لیے کراتے ہیں کہ ہماری اگر ایک ٹیوب ان کی اوپن تھی بقول ان کے, تو ان کی سرجری نہیں ہونی چاہیے تھی, کیونکہ ایک ٹیوب میں 10 بچے بھی پیدا ہو سکتے ہیں. سرجری کی تب ضرورت تھی اگر دونوں ٹیوب بند ہوتی. شمائلہ یہ سن رہی ہو بیٹا؟ ہاں, کہ اگر اور پھر آپ ابھی فوری طور پہ اپنے ٹیوبوں کا ایکس رے کرائیں. اگر آپ کی ٹیوب کھلی ہیں تو آپ کی ویسے بھی پریگنینسی ہو سکتی ہے, اگر نہیں ہے تو دیر از اونلی ون وے, اور وہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے. شمائلہ آپ نے نمبر لے لینا یہاں سے, اور ڈاکٹر صاحبہ سے اپوائنٹمنٹ لے کر آنا ہے. ڈاکٹر صاحبہ ایک ہم جس کو ہم جینڈر سلیکشن کہتے ہیں, جی دنیا جہان میں جینڈر سلیکشن ہوتی ہی ہوگی, مجھے نہیں پتا کہ باہر ہوتی ہے کہ نہیں. ہمارے ہاں تو بہت ہوتی ہے. نہیں, باہر بھی ہوتی ہے. اس کے طریقہ کار ایک ہی ہے یا مختلف انداز ہیں کہ کس طرح ہم یہ کر سکتے ہیں؟ جینڈر سلیکٹ مطلب لڑکیاں زیادہ ہیں تو اب لڑکا ہی ہو. اس کے بیسیکلی 3 بڑے طریقے ہیں. اچھا, پہلے تو یہ ہے کہ باہر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, بالکل 100% ہوتی ہے, کرتے ہیں. لیکن وہ اتنی سمجھدار قوم ہے, جیسے ہماری قوم کو کوئی پرابلم آ جاتا ہے نا تو ہم پیٹ سے کپڑا اٹھا کے پوری میڈیا کو دکھاتے ہیں, ہمیں یہ ہو گیا. وہ لوگ سمجھدار ہیں, پرابلمز ان کے بھی پاس ہیں. جینڈر سلیکشن وہ بھی کرا رہے ہیں, لیکن وہ اپنے میڈیا کو بتائے بغیر اندر ہی ڈاکٹر, کیونکہ میں نے خود دیکھا ہے کہ ڈاکٹر انہیں ایک بچہ ہو گیا تو ڈاکٹر انہیں آپشن دیتا ہے کہ ڈو یو وانٹ دس. وہ اگر چاہتے ہیں, کیونکہ انہوں نے 1-2 بچہ پیدا کرنا ہے. ہاں, شور نہیں ڈالتے. ہمارے ہاں شور بہت ہے اور کام اصل میں بہت کم ہو رہا ہے. ایک تو یہ طریقہ ہے کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے جینڈر سلیکشن. پہلے آپ نے IVF کیا, باہر فرٹیلائزیشن کی, جو ایمبریو بنے ان ایمبریو کو فریز کر دیا اور ان کی تھوڑی تھوڑی بایوپسی لے لی. اگر یہ کیمرہ ادھر آ سکتا ہے آپ کے اس ٹرے کے اوپر, تو میں یہ بتاؤں گی کہ یہ فرض کریں 3 ایمبریو پڑے ہیں, یہ ہم نے PGD کرنا ہے. اب ان تینوں ایمبریو میں سے میں نے تھوڑا پیس لے کے اس کو ٹیسٹ کرا لیا. اب اس پیس کے اوپر پتہ لگے گا کہ یہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے. اچھا,
بلکہ اسی طرح اگر جن لوگوں میں فیملی ہسٹری, ابھی ہماری ایک پیشنٹ بھی بیٹھی ہیں جن کی فیملی ہسٹری میں اب نارمل بچے ہو رہے ہیں, ابارشنز ہو رہی ہیں, ان میں بھی ہم یہی کرتے ہیں, ان کا ایمبریو کا پیس لیا, اس کو باقاعدہ چیک کروایا, اگر وہ کہیں گے جی اے ایمبریو, بی ایمبریو, سی ایمبریو میں سے بی ایمبریو ٹھیک ہے, تو آپ بی کو ہم ٹرانسفر کر دیں گے. ڈاکٹر صاحب میں وقت پہ جاؤں گا, واپس آؤں گا, پھر آپ سے طریقے پوچھوں گا. یہ جو جینڈر سلیکشن ہے یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, دنیا کے ہر ملک میں ہے, لیکن یہ بات کہ ہم اس پہ زیادہ شور ڈالتے ہیں, باہر شور کیوں نہیں ڈالتے, اس بات کو سوچیے گا ذرا وقفے میں, ابھی واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب جی جس چیز کو ہم جینڈر سلیکشن کہہ رہے ہیں, آپ نے پہلا بتایا کہ ہم باہر ہی اس کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں, جس کو کہ ہم کہتے ہیں ٹیسٹ ٹیوب بیبی, یہ ایک طریقہ ہے. ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے بعد پی جی ڈی, پری امپلانٹیشن جینیٹک ڈائگنوسس. پہلے سے پتا ہے کہ ہم نے امپلانٹ کیا بیٹے کو ہے یا بیٹی کو ہے, امپلانٹیشن سے پہلے ہم نے دیکھ لیا کہ وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے. ایک ہی طریقہ ہے بس, یہ اس کا نہیں, یہ ایک طریقہ ہے. اس کے علاوہ سیکنڈ یہ جو طریقہ کار ہے یہ باہر بھی ہو رہا ہے, پاکستان میں بھی ہو رہا ہے. صحیح, یہ مہنگا ہے, یہ کافی مہنگا ہے. 5 لاکھ اگر ٹیسٹ ٹیوب بیبی پہ لگتا ہے تو اس پہ 2.5 لاکھ ایکسٹرا لگے گا, یعنی کم از کم بھی 7.5 لاکھ روپیہ لگے گا. صحیح. اب وہ عام بندہ تو اس کو افورڈ نہیں کر سکتا نا. اس کے علاوہ سیکنڈ طریقہ, لیکن یہ 100% گارنٹی ہے, یہ گارنٹی 99% گارنٹی ہے اس چیز کی کہ وہ ہم نے بیبی بوائے اندر رکھا ہے, لیکن ٹیک ہوم بیبی از ناٹ مور دین 40%. یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ نے بیبی بوائے رکھا ہے, لیکن اگر اللہ نے اس کو قبول نہیں کیا, پریگنینسی ہی نہیں ہوتی, کیونکہ ہم کتنے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کرتے ہیں جن میں پہلے ہم اندر ایمبریو رکھتے ہیں اور پریگنینسی نہیں ہوتی. اچھا, دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ یعنی آپ دیکھیں کہ 40%, تینوں طریقوں میں بچہ ہونے کی گارنٹی از اونلی 40% کہ اس ماں آپ کے بچہ ہوتا ہے یا نہیں. باقی یہ جو میں 95-99 کہوں گی, اس کا مطلب ہے بیٹا اور بیٹی کی سلیکشن کرنا. ٹھیک, سلیکشن کرنا. اب مجھ سے کئی دفعہ پیشنٹ پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس میں بھی کیوں غلطی ہو جاتی ہے؟ صحیح, حالانکہ اس میں 100% ہونا چاہیے. شروع میں جب یہ ٹیکنالوجی آئی تھی تو اس کو سب 100% کہتے تھے, لیکن ہم لوگوں نے دیکھا کہ اس کے باوجود بھی غلطی ہوتی ہے. ہوتا کیا ہے کہ آپ جب ایمبریو کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, تو اس میں ایک بار باڈی آپ نے ڈھونڈنی ہوتی ہے. بعض دفعہ وہ سلپ ہو جاتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ بیبی بوائے ہے, وہ بیبی گرل ہوتا ہے, وہ لگا دیتے ہیں. تو 1% اس میں بھی فیلئر ہے, تاکہ انسان کو اپنی اوقات یاد رہے. طاقت اللہ کی ہے, تو انسان اگر اس میں بھی. سیکنڈ جو طریقہ کار ہے وہ ہے سپرم سارٹنگ, آدمی کا سپرم سارٹ کرتے ہیں. یہ طریقہ کار جو ہے یہ بیسیکلی پروفیسر پینوز ہے, وہ اس کی تخلیق ہے, اور وہ امریکہ سے ہمارے پاس. 2 طرح کے سپرم ہیں, ایکس اور وائی. یہ ایک ایسا طریقہ کار ہے, ہمیں تقریباً اس کے لیے سپرم کو سارٹ کرنے میں 2 سے 3 گھنٹے ہمیں چاہیے. اس مشینری کے اوپر ہم کچھ سٹیپس میں ایکس اور وائی سیپریٹ کر لیتے ہیں, الگ کر دیتے ہیں. الگ کرنے کے بعد یہ اس وقت الگ کرتے ہیں جب اس عورت کو ہم نے انڈا بننے کی میڈیسن دی ہوتی ہے. جب اس کا انڈا بن چکا ہوتا ہے تو اس دن اس کے میاں کے لیبارٹری میں وائی سپرم لے کر علیحدہ کر کے وہ ہم IUI کے ذریعے اس عورت کے رحم میں رکھ دیتے ہیں, تاکہ اس میں 90 سے 95% چانس ہے کہ وہ وائی سپرم ہی جائیں گے, لیکن 5% غلط ہونے کا بھی چانس ہے کہ چلا جاتا ہے, کیونکہ یہ ایک ٹیکنالوجی ایسی نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہے. یعنی ہم نے اس میں 95% سکسیس, 90 to 95. میں کالر لے لوں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمت طاقت دی ہے, ٹیکنالوجی دی ہے, لیکن جو فیصلہ ہے خدا نے وہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. جی شبانہ, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شبانہ بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی بیٹا. جی میری شادی کو 16 سال ہو گئے ہیں. ماشاءاللہ. تو بچے نہیں ہیں ہمارے. ٹریٹمنٹ ہم نے کروایا تھا ریسنٹلی, لاسٹ منتھ ہی ہم لوگ لاہور گئے تھے. تو وہ کچھ ٹیسٹ وغیرہ ہمارے ہوئے ہیں, تو ڈاکٹر نے سجیسٹ یہ کیا کہ IVF آپ کا ہوگا. خوش قسمتی سے ابھی میں نے یہ پروگرام دیکھا تو مجھے یہ ہوا کہ میں کروں یہ اس پہ کال, تو شاید میرا بھی 5 نمبر آ جائے, کیونکہ میں افورڈ تو نہیں کر سکتی تھی اتنا زیادہ. آپ کو پتہ ہے اس بہت زیادہ ایکسپینسو ہوتا ہے یہ.
تو اس سلسلے میں نے یہ کال کی تھی. میرا اس میں آپ کی کتنی ایج ہے شبانہ؟ میری 37 ہے. 37 ایج ہے. چلیں ان کو بھی جلدی ہے, لیکن آپ کے پاس ٹائم بڑا کم ہے, آپ کو ایک پروسیس جو ہے وہ جلد از جلد کرانا چاہیے. آپ ہماری 4th کالر ہیں, اور میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہوگی کہ آپ جو بھی افورڈ کر سکتی ہیں وہ کنٹریبیوٹ ضرور کیجئے, تاکہ آپ کے لیے بھی آسانی ہو, لوگوں کے لیے جو ہے وہ آسانی ہو. آپ نے نمبر ڈاکٹر صاحبہ کا یہاں سے لے لینا ہے اور ڈاکٹر صاحبہ سے رابطہ کیجیے گا. ڈاکٹر صاحب, اتنے سال گزرنے کے بعد اگر اب وہ ٹیسٹ پہ آ رہی ہیں تو اتنے سال وہ پیشنٹ کیا کرتا رہتا ہے؟ انتظار کرتا ہے. میرا جو ذاتی خیال ہے نا کہ کچھ تو یہ ہے کہ آپ کو, میرے پاس کئی دفعہ پیشنٹ آئے, میں انہیں کہتی ہوں کہ میں تو آپ کے پاس ہی تھی, اگر سرگودا کی ٹیریٹری میں تھی تو میں اتنے دن 4 دن وہاں ہوں, آپ کو مجھے دکھانا چاہیے تھا. تو وہ آگے مجھے جواب دیتے ہیں جی ہماری ساس نے کہا تھا حال نہیں ایڈی وڈی ڈاکٹر کو جانا, پہلے چھوٹی موٹی دکھا لو, پہلے محلے ڈاکٹر محلے والے کو دکھا لو, کسی کو دکھا لو. بڑی یہ بات نہیں ہے. اگر آپ کے پاس اپروچ ہے, اچھا ڈاکٹر ہے, خاص طور پہ اگر کسی میل میں پرابلم ہے. میں اب آپ کو بتاؤں کہ کبھی آپ سے ہم چونکہ ڈیٹا شیئر نہیں کر سکتے, میں نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ ایک دفعہ سما کو میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ جب پیشنٹ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں نا, آپ ایک لائیو وزٹ کیجئے, لوگوں کا دیکھیں. ایسے بچے 20, 22, 25 سال کے بچے ہیں جن کے اسپرم 0 ہو چکے ہیں, اتنی زیادہ پرابلم ہے. تو شادی سے پہلے اور کچھ نہیں تو میل کو ایک دفعہ وہ ٹیسٹ تو کرا لے اچھی لیب سے, بہت اچھی بات, جو اتھینٹک لیب ہے اس کا ٹیسٹ کرا لے تاکہ کسی کی زندگی تو خراب نہ ہو. چلیں آپ نے پہلی دفعہ نہیں کرایا, کسی کے پہلے بچے نہیں تھے, تو صرف دوسری اس کی بیوی بنا رہے ہیں آپ اپنی بچی کو, تو کم از کم اس وقت تو ٹیسٹ کرا لیں. یہ جو تھیلیسیمیا ہے نا, اس کا ٹیسٹ بھی جو ہے یہ مینڈیٹری ہونا چاہیے. یہ تو اب گورنمنٹ اس پہ کر رہی ہے نا, تو میں تو کہتی ہوں میرا یہ میسج بھی گورنمنٹ تک دے دیں کہ شادی سے پہلے نکاح نامہ مولوی صاحب تب سائن کریں جب تک وہ سیمن انالیسس کا ٹیسٹ نہ ہو. دیکھیں مشکل تو نہیں, کافی ملکوں میں ہے, پاکستان میں ہو سکتا ہے, ہونا چاہیے, اس میں کوئی چاہیے نہیں سر, ہے یہ تو ہو سکتا ہے نا. اگر آپ کوشش کریں, نکاح خواہ جو ہے وہ پیسے لیے بغیر وہاں سے چلا جائے, وہ کہتا ہے میں نہیں نکاح پڑھاتا, آپ نے دونوں ٹیسٹ نہیں کرائے ہوئے. نہیں, وہ نہیں کہے گا نا. وہ دیکھیں صرف نکاح کی بات نہیں, جب آپ یہ چیز ایک لازمی کی بات ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا, بلکہ اگر یہ چیز آپ ٹیسٹ ساتھ لازمی قرار دے دیں گے تو پھر نکاح خواہ بھی اس کو فالو کرے گا. اس کے بعد جہاں رجسٹریشن ہوگی وہ بھی اس ٹیسٹ کو مانگے گا نا. عرب ملکوں میں, سیریا میں, وہاں ہمارے کافی ساتھی ہیں, وہاں میں تھیلیسیمیا ٹیسٹ جو ہے وہ پکا ہے, وہ کر کے دینا ہے. وہ اور وہ جو یہ سیمن ٹیسٹ جو ہے یہ جو بتا رہی ہیں یہ ہوتا ہے, کسی کی زندگی نہ, یہ ضروری ہے. یہ ٹیسٹ دونوں طرف ہونے چاہیے. جی ہاں, یہ وہاں ہوتے ہیں, ان ٹیسٹوں کے بعد جو ہے نا وہ الاؤ کرتے ہیں شادی کو. اور پھر اس کے بعد صرف مولوی وہاں نہیں پڑھاتا بلکہ کورٹ میں جوڑا جاتا ہے, اور وہاں جج ان سے پوچھتا ہے کہ آپ لوگوں پر کوئی دباؤ تو نہیں ہے لڑکی پر. یہ سیریا کی مثال آپ خاص طور پہ ہمیں کیوں دے رہے ہیں, مطلب سیریا میں آپ کی کیا دلچسپی ہے؟ ایک تو پڑھائی بات ہوتی ہے نا, ایک ہوتی ہے کہ سنی ہوئی تجربے سے انسان گزرا ہوا ہو. جی میں سن رہا ہوں. سیریا میں اچھا ٹائم, سیریا میں کیا مطلب؟ تو کیونکہ وہاں خود علماء سے بیٹھ کے اس بات پر, صرف علماء سے, آپ دیکھیں نا علماء نے بات علماء سے ہی کرنی ہوتی ہے نا. ہمارا جو فیلڈ اور میدان جو ہے, ڈاکٹر صاحبہ علماء نہیں ہے لیکن اب ڈاکٹر صاحبہ سے بھی تو بات کر ہی رہے ہیں نا, یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا. نہیں, وہاں کے علماء سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہاں یہ ضروری ہے. سارا ملک جنگ کی حالت میں رول گیا لیکن آپ کی علماء سے ملاقات ہوتی. میں نے ابھی آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ وہاں پہ کیوں اتنا جاتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہاں جی, آئی وی ایف کروانے کے لیے کال کی تھی, ڈاکٹر سے بات کر رہا ہوں. جی میں بات کر رہی ہوں. جی ہمارے ادھر سے میں نے آئی یو آئی کروایا ہے. کدھر سے؟ تو سما ٹی وی سے. کہاں سے کروایا بیٹا, بات تو پوری کرو اور اونچی بولو. جی سلما کفیل. اچھا ٹھیک ہے. تو انہوں نے بولا ہے کہ اب آئی یو آئی آپ کو جو ہے نا سکسیسفل نہیں ہے تو آپ آئی وی ایف کروائیں. ٹھیک ہے. تو آئی وی ایف کے لیے ادھر میں گئی ہوں تو انہوں نے پیمنٹ لکھ دی ہے, پر میرے ہسبینڈ کی جو ہے نا ٹی پی ایچ اے جو رپورٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹیوبل پوٹینسی وہ ٹھیک نہیں آ رہی, ٹی پی ایچ اے. تو بیٹا جب آپ ایک جگہ سے علاج کرا رہے ہو تو پھر آپ کا سوال کیا ہے؟ آئی وی ایف کروانا چاہ رہے ہیں. تو آپ تو علاج کروا رہے ہو نا جہاں سے انہوں نے سجیسٹ کیا کہ نہیں, انہوں نے کہا ہے کہ اب آپ کا ادھر سے نہیں ہو سکتا. یہاں سے نہیں ہو سکتا؟
टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं हो सकता। अच्छा जी अच्छा, पहले तो आप हमारी वही हेल्पलाइन पे ना, आप sajidashahnawaz@yahoo.com पे मुझे अपनी रिपोर्टें भेजें, मैं पहले उनको स्टडी करूं कि वो क्या आपको क्या उन्होंने बताया, हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो। ठीक है। और ये जो आप बता रहे हैं ना, ये एक वायरस होता है, ट्रेपिनोमा पैलिडम वायरस। अच्छा। ठीक है, तो ये बाज़ दफ़ा पॉजिटिव होता है, इस हालत में हम नहीं करते, पहले इसको ट्रीट करते हैं, फिर उसके बाद टेस्ट ट्यूब बेबी हो जाता है। ठीक है, ये वायरस है? जी वायरस है। तो इसको कैसे कंट्रोल करते हैं वायरस को? इसका बकायदा ये देखना पड़ेगा ना कि इनके कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे, कॉल्पोस्कोपी करनी पड़ेगी कि इनकी सर्विक्स कितनी इन्वॉल्व है इस बीमारी में। फिर पहले इनको वो जो जगह है, जी जगह है, उसको कितना फिर इनको ट्रीट किया जाएगा, ट्रीटमेंट देने के बाद इनको जो है वो टेस्ट ट्यूब बेबी किया जाएगा। आपके पास नंबर है बेटा, आप यहाँ से नंबर ले लो, हेल्पलाइन का नंबर होगा, यहाँ पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो अपनी रिपोर्ट्स, मैसेजिंग कर सकते हो, अपॉइंटमेंट लेकर आप आ सकते हो। आप चौथे कॉलर हो, जाहिर है डॉक्टर साहबा जो आपको कंसेशन दे सकेंगी वो कंसेशन देंगी आपको। आप पांचवी कॉलर हैं, सॉरी। और एक बात जो है वो बाकी सब लोगों से अर्ज कर दूं कि जब भी आप मसले के लिए आएँ तो यकीन कीजिए कि इससे बहुत अच्छा हो कि आपके लिए कितना संजीदा मसला है जो भी आप कह रहे हैं, हमारे लिए भी वो बड़ा संजीदा मसला है। आप अपने मसले को सोच लिया करें, दिमाग में सवाल बना लिया करें, वरना बार बार एक बात जो है वो पूछनी पड़ती है। ताहिर भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। जनाब अली हुक्म। सर वो 15 साल हो गए और शादी को औलाद नहीं हो रही है। अच्छा, तो आके कुछ कराया, टेस्ट वेस्ट कराया, कोई देखा भाला, किसी के पास गए, कोई मसला? सर बहुत किराया, अस्पताल में से भी काफी इलाज कराया है। और खांसी का इलाज कराया, जुकाम का कराया, दमे का कराया, किस चीज का कराया? सर औलाद का कराया कि औलाद नहीं हो रही है। यार मुझे बताओ ना, वो बताओ क्या इलाज कराया? पता क्या चला कि किसमें प्रॉब्लम है कि आप में या आपकी बेगम में? क्या नुक्स है? सर दोनों ने कराया, मैंने भी कराया, बेगम ने भी कराया। माशाल्लाह, फिर क्या पता चला? सर कोई भी नहीं, बेगम के भी होगा इलाज, टेस्ट करते हैं तो वो कहते हैं वो भी ठीक है, मेरा टेस्ट आता है तो वो कहते हैं ये भी ठीक है, रिपोर्ट दोनों की ठीक है। एक तो प्लीज आज के प्रोग्राम के रेफरेंस से ना मेरी एक बात खुदा के लिए ये नोट कर लें कि अगर आपको शादी को 2 साल हो गए हैं, मियाँ बीवी इकट्ठे रह रहे हैं और आपको डॉक्टर्स कहते जा रहे हैं कि आप भी ठीक हैं, आपकी बेगम भी ठीक है, अल्लाह की मर्जी, यकीनन अल्लाह की मर्जी होती है, लेकिन ठीक नहीं होते। जो चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही होती हमें लगता है ठीक है। अब मेडिकल साइंस इतनी एडवांस है कि उस ना ठीक वाले के हिस्से को हम पहुंच जाएं, ताकि बजाय इसके कि आप लोग वो 20-20 साल ना ठीक। ताहिर आपकी शादी को तो 15 साल हो गए और आप कह रहे हैं कि अभी भी इंतजार करना है। मैं एक बात जो है ना ये अपने तौर पे कह रहा हूँ, और बैसियत है, मैं बड़ा हूँ आपसे उम्र में, इसलिए मैं ये बात अपनी बच्चियों से खास तौर पे कह रहा हूँ, बच्चों से भी कह रहा हूँ, लेकिन बच्चियों से खास तौर पे 99% बच्चियां जो हैं वो अपनी इस बीमारी को छुपा लेती हैं कि हमारे में कोई इशू है। वो कहती नहीं नहीं सब ठीक है। वो जब खुरेदो, काफी ज्यादा खुरेदने के बाद पता चलता है, अपने मियां की भी सबकी छुपाती हैं कि नहीं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। वो 15 साल को प्रॉब्लम, कोई तो प्रॉब्लम होगा ना, तो वो जो प्रॉब्लम है उसको डायग्नोज करना है, किसी ने करना है। ये जरूरी नहीं है कि आपके मोहल्ले की नुक्कड़ पे वो जो MBBS डॉक्टर सिर्फ रहता है वो बड़ा अच्छा होगा, लेकिन ये उसका फील्ड नहीं है। आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना है और ज़रूर जाना है। आप नंबर लीजिए यहाँ से, आप छठे कॉलर हैं, लेकिन आपको भी डॉक्टर साहब जो है वो कंसेशन ज़रूर देंगी। आप आइए और अपने आप को पूरा डायग्नोज करवाएं, क्योंकि इसमें उम्र का डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा हिस्सा है, इंपॉर्टेंट है कि आपकी उम्र कितनी है। आखिर आपके पास यंग बच्चे भी आते हैं, 20s में आते हैं, 20s में, जिनको पता होता है कि हमारा ये प्रॉब्लम है। यस, और ज्यादातर मेल इनफर्टिलिटी होती है। एक बात हमारी रह गई थी, अभी हमारा तीसरा तरीका जेंडर सिलेक्शन का रहता है। वो रहता है डॉक्टर साहब, ये जो 20-22 साल का नौजवान या 25 साल का नौजवान है या लड़की है या लड़का, इनमें क्यों मसाइल होते हैं? सिर्फ डाइट की वजह से? नहीं, जरूरी नहीं, जेनेटिकली भी हो सकते हैं। सबसे बड़ा जो मसला है ना वो ये है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है। माओ को पता ही नहीं है कि बच्चों को, हमारे बच्चे को, हमारे लाडले बेटे को कनपेड़े निकल आए हैं, तो इससे मेरा बच्चा सारी उम्र के लिए बांझ हो सकता है। उसको मैसेज ही नहीं। वो क्या करेगी कि उसके लिए दम कराने जाएंगी। वो मिट्टी का वो दम होता है। मैं तो अक्सर पेशेंट से जिनसे पूछती हूँ वो कहते हैं जी हमने
وہ کوئی ہمارے محلے کا کمہار تھا, وہ مٹی سے, مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ اس کی لاجک کیا ہے. لوگوں کا خیال ہے کہ وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, حالانکہ اگر اس وائرل انفیکشن سے بچے کو ٹیسٹیکولائٹس ہو جائے, ٹیسٹیز کی انفیکشن ہو جائے گی, تو وہ بچہ ساری عمر کے لیے بانجھ ہو جائے گا. عام طور پہ یہ جو ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ پری میرج, شادی سے پہلے اگر آپ ان چیزوں میں ایکٹیویٹیز میں سیکشول ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو ہوں کسی بھی طرح سے, ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی, تو اس کی وجہ سے بھی امپوٹنسی مردوں میں ہو جاتی ہے. جی بالکل ہوتی ہے. سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز جو ہیں جن کے ملٹیپل پارٹنر ہیں ان میں زیادہ چانس ہے. دوسرا, آپ کو ایک امپورٹنٹ آج کے پروگرام کے تحت ایک میسج دینا چاہ رہی ہوں کہ جب آپ کے ہاں, ہمارے ڈاکٹرز کا بھی یہ فرض ہے, دائیوں کا, تمام لوگوں کا, جو خواتین جب بچہ پیدا ہوتا ہے صرف مبارک ہی نہ دیں جی بیٹا پیدا ہوا ہے, اس کا ایگزامینیشن لوکل ایریا کا پورا کریں, کیونکہ اگر اس کے ٹیسٹیز جو 2 گولیاں ہوتی ہیں, اگر وہ بعض دفعہ پیدا ہوتے ہی بچے کی انگوائنل اوپر چڑھی ہوتی ہیں, اگر وہ اسی وقت ٹریٹ ہو گئیں ان چند مہینوں میں, تو وہ ساری عمر کے لیے بانجھ نہیں ہوگا. ورنہ کیا ہوگا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا, ماؤں کو اویئرنیس نہیں ہوتی, مائیں دیکھتی نہیں ہیں, بتاتی نہیں ہیں, بچے ینگ ہوتے ہیں, پھر بعد میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ پرابلم ہے, لیکن اس وقت ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. بڑی ادب کے ساتھ اور بڑی عاجزی کے ساتھ اور بڑی احتیاط کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ یہ باتیں جو کہ ماں اور باپ کو اپنی اولاد کے ساتھ کرنی چاہیے, میرے خیال میں اس میں حیا کم اور عقل اور دانش زیادہ استعمال کرنی چاہیے. اگر آپ یہ باتیں اپنے اولاد سے نہیں کریں گے تو یہ اولاد نکمی باتیں کہیں باہر پان کی دکان پہ کھڑی ہو کے جو سیکھے گی اس کا وہ معیار نہیں ہوگا. خدا کے واسطے اپنی اولاد کو سیکس کے بارے میں ایجوکیٹ کریں. جب وہ اپنی پیوبرٹی کی ایج میں 10, 12, 14 سال کی طرف جا رہے ہوں, ان کو تعلیم دیں کہ ان کو کن کن چیزوں کا احساس کرنا ہے اور کن چیزوں سے احتیاط کرنی ہے. ملاقات ہوگی کل. السلام علیکم.